बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान तजम्मुल ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया और अपने जिस्म के रेशे पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। जिंदगी में पहली बार इन्हें ऐसे किसी वाक़ये से दो चार होने का इत्तेफाक हुआ था। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कभी इन पर ऐसी भी गुजरेगी। इन्हें इन दोनों कैदी औरतों के बारे में सिर्फ इतना मालूम था कि वो किसी किस्म के जुर्म में माखूज हुई थीं और किसी मगरबी मुल्क से ताल्लुक रखती थीं। कागजात में इनके नामों की बजाय सिर्फ नंबरों का इंदराज होता था। वो तो इनके नाम तक से वाकिफ नहीं थे और ये भी हकीकत थी कि इनकी मुंतकिली के वक्त वो छुट्टी पर थे। इनके नायब लेफ्टिनेंट रिजवी ने दोनों को डीआईजी के हवाले किया था। इन्होंने मेज पर रखी हुई घंटी बजाई और अर्दली ने अंदर दाखिल होकर सैल्यूट किया था। रिजवी साहब को सलाम दो, इन्होंने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट रिजवी अंदर आया था। बैठिए, खान तजम्मुल ने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो बैठ गया, लेकिन आंखों में उलझन के आसार थे। शायद इससे पहले कभी इस तरह तलब नहीं किया गया था। 16 और 113 नंबरों की मुंतकिली कहाँ हुई थी? खान तजम्मुल ने इसकी तरफ देखे बगैर सवाल किया। ये तो मुझे नहीं बताया गया जनाब। डीआईजी ने कागजात पर दस्तखत किए थे और इन्हें ले गए थे। इनके साथ और कौन था? 2 हजरात जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने अपना निजी रिवॉल्वर सफाई के लिए दिया था। जी हाँ, कल ही बंगले पर भिजवा दिया था। मुझे 50 राउंड भी चाहिए, अभी मंगवा दीजिए। इन्होंने जेब से पर्स निकालते हुए कहा और फिर कुछ नोट निकाले थे और रिजवी के सामने डाल दिए। बहुत बेहतर जनाब, अभी मंगवाता हूँ, इसने नोट उठाते हुए कहा और खुद भी उठ गया। इसके बाद खान तजम्मुल ने फोन पर घर के नंबर डायल किए थे। जवाब मिलने पर माउथपीस में बोले, परेशान होने की जरूरत नहीं, शाजिया घर पर ना होगी। मुझे इल्म है कि वो कहाँ है, जल्द वापस आ जाएगी। पड़ोस में तलाश करना बंद कर दो। आखिर कहाँ है? दूसरी तरफ से बड़ी बेटी आसिया की आवाज आई थी। मैं कहता हूँ फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। घर में सबको बता दो कि इसे छोटे चचा ले गए हैं। वो 3 दिन बाद वापस आ जाएगी। जल्दी में थे इसलिए घर में किसी को ना बता सके। मुझे फोन कर दिया है। हकीकत क्या है पप्पा? दूसरी तरफ से आसिया की गंभीर आवाज आई। घर आकर बताऊंगा, दूसरों से यही कहना जो मैंने बताया है। कहते हुए इन्होंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी। इन्होंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई दी जिसने इनकी और शाजिया की गुफ्तगू के दौरान में मुदाखलत की थी। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूँ खान तजम्मुल। मुझे अफसोस है कि इन्हें ले जाने वाले मेरे नायब के लिए अजनबी थे। क्या कई लोग थे? डीआईजी के अलावा 2 आदमी। पता लगाओ कि वो दोनों कौन थे और कैदियों को अब कहाँ रखा गया है। मेरे बस से बाहर है तो फिर शाजिया से भी हाथ धो रखो। शायद वो 13 साल की है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तलाश करके फना कर दूंगा। जरूर कोशिश करो। तुम्हारे ही शहर में मुकीम हूँ और शाजिया भी मेरे साथ ही है। अगर तुम ऐसे ही जियाले हो तो इस बच्ची की बजाय मुझे ही यरगमाल बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे इल्म हो सब बातों का। नहीं, तुम नहीं जानते, वरना अब तक उगल चुके होते। मैं कहता हूँ शाजिया को वापस कर दो, तब ही मामले की बात हो सकती है। इसकी तरफ से बेफिक्र रहो, वो बहुत आराम से है और इसे हमसे कोई शिकायत नहीं। मैं कोशिश करूंगा मालूमात हासिल करने की। बस तो फिर शाजिया को भी महफूज समझो। कल 10 बजे तक की मोहलत दी जाती है। सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज सुनकर इन्होंने भी रिसीवर क्रैडल पर रख दिया था। थोड़ी देर बाद इनकी जीप डीआईजी के ऑफिस की तरफ जा रही थी। वो सोच रहे थे कि अगवा कुनिंदगान बहुत बाखबर मालूम होते हैं। इन्हें इस भाग दौड़ का भी इल्म हो जाएगा और वो इनकी तरफ से किसी कदर मुतमईन हो जाएंगे।
اور شازیہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ خان تجمل کا براہ راست DIG تک پہنچنا غیر معمولی بات تھی۔ اس نے انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے خان صاحب؟ خیریت ہی تو نہیں ہے حضور، انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا اور اپنی داستان دہرانے لگے۔ DIG بھی غور سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ تو بہت بری خبر سنائی تم نے، اس نے مغموم لہجے میں کہا۔ لیکن خان صاحب، میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ دونوں عورتیں اب کس جیل میں منتقل کی گئی ہیں۔ شاید کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے علاوہ کسی اور کو بھی نہ معلوم ہو۔ وہی دونوں انہیں لے گئے تھے۔ منتقلی کے لیے اوپر سے احکامات آئے تھے۔ ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں، ورنہ کاغذات میں صرف نمبروں کی بجائے ان کے نام بھی ہوتے، خان تجمل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے لیے کیا کروں۔ ویسے اپنی مدد کے لیے جتنی بھی فورس چاہو لے جا سکتے ہو، میں احکامات جاری کیے دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب، لیکن فورس سے کام اس وقت چل سکتا ہے جب ہمیں اغوا کنندگان کے ٹھکانے کا علم ہو جائے۔ وہ اتنے دلیر معلوم ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی شرائط بھی عائد نہیں کی، یعنی میں جس سے چاہوں اس کا تذکرہ کر سکتا ہوں، وہ قطعی محفوظ ہیں۔ اسی لیے تو معاملہ زیادہ تشویشناک نظر آ رہا ہے۔ ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس سلسلے میں کرنل فریدی سے بات کرو۔ میری جان پہچان نہیں ہے ان لوگوں سے، میں تعارفی خط لکھ دوں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ DIG نے سامنے رکھے ہوئے پیڈ پر کچھ لکھنا شروع کیا تھا اور خان تجمل سر جھکائے بیٹھے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد DIG نے اپنے تعارفی نوٹ کو ملفوف کر کے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، وش یو گڈ لک۔ بہت بہت شکریہ جناب، اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اس نے اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ اب ان کی جیپ فریدی کے آفس کی طرف جا رہی تھی، لیکن اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد بالآخر ان کے روبرو ہونا نصیب ہوا تھا۔ DIG کا نوٹ پڑھ کر اس نے ترحم آمیز نظروں سے خان تجمل کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہے کیپٹن، اس نے کہا۔ میں بہت پریشان ہوں کرنل فریدی۔ ظاہر ہے، ویسے آپ اس بندر کے بارے میں اور کیا بتا سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ شازیہ کے بیان کے مطابق وہ عام بندروں سے کسی قدر بڑا تھا۔ اوہ! خان تجمل خاموشی سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، آپ اغوا کنندگان کو ہمارے نام بتا سکتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے گا کہ منتقلی ہمارے توسط سے عمل میں آئی تھی، لیکن میں جگہ نہیں بتا سکوں گا۔ شاید کام چل جائے، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میری طرف سے اجازت ہے، آپ میرا نام لے سکتے ہیں۔ پھر وہ لوگ خود سمجھ لیں گے کہ میں جگہ کا تذکرہ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ کرنل۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خاص واقعہ رونما ہو تو مجھے ضرور مطلع کیجیے گا۔ آفس میں نہ ملا تو گھر پر ہوں گا۔ گھر پر عدم موجودگی کی صورت میں آپ اپنا پیغام ریکارڈ کرا سکیں گے۔ بہت بہتر، خان تجمل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خان تجمل وہاں سے بھی رخصت ہو کر اپنے آفس کی طرف چل پڑے۔ گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ خاندان والوں کو کیا بتاتے؟ آسیہ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا کہ وہ اسے اصل واقعات سے آگاہ کر دیں گے۔ اغوا کنندگان نے دوسرے دن 10 بجے کال کرنے کو کہا تھا، لہٰذا فی الحال اس سے بھی گفتگو کرنے کا امکان نہیں تھا۔ ویسے وہ سوچ رہے تھے کہ اب کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ اپنے آفس پہنچے تو نائب نے طلب کیے ہوئے کارتوس بھی حوالے کر دیے۔ ابھی بیٹھے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے بے صبری سے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے شازیہ کی آواز آئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ایک اور آواز سنائی دی۔ شازیہ کو کوئی ریسیور رکھ دینے کو کہہ رہا تھا، پھر وہ اسے پکارتے ہی رہ گئے تھے، مگر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی تھی اور وہ دانت پیستے ہوئے کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گئے تھے۔ ناشتے کے لیے اسے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ پچھلی رات تک کھانا اسی کمرے میں پہنچایا گیا تھا جہاں وہ سوئی تھی۔ صبح ایک بوڑھی عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ناشتہ دوسرے کمرے میں ہوگا۔
यहाँ नाश्ते की मेज पर दो अजीबुल खलकत आदमी नजर आए। एक बेहद दुबला पतला और इंतहाई लंबा था, और दूसरा इस हद तक पस्त कद के ज्यादा से ज्यादा 4 फीट का रहा होगा। चेहरा छुपा लेता तो 10 साल का बच्चा मालूम होता। आओ आओ, लंबे आदमी ने बड़े प्यार से कहा और इसका हाथ पकड़कर अपने करीब वाली कुर्सी पर बिठा लिया। मैं यहाँ मौजूद हूँ, इसे जहन में रखना, छोटे आदमी ने कहा। बकवास बंद करो। आओ बच्ची, इधर मेरी गोद में बैठ जाओ। हरगिज नहीं, छोटा आदमी उछलकर कुर्सी पर खड़ा हो गया। इसका झुर्राया हुआ चेहरा सुर्ख हो गया था। बैठ जाओ बैठ जाओ, लंबा आदमी हाथ उठाकर बोला। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। छोटा आदमी बुड़बुड़ाता हुआ बैठ गया। पता नहीं किस गंदी कुतिया ने जना है तुम्हें। चलो खाओ, लंबे आदमी ने शाजिया से कहा। आखिर मुझसे क्या कसूर सरजद हुआ है? मुझे क्यों कैद कर रखा है तुम लोगों ने? शाजिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। बस जरा देर की और बात है, 10 बजे तुम्हारे पापा से बातें होंगी। अगर मुझे मालूमात हासिल हो गई तो फिर तुम्हें घर पहुंचा दिया जाएगा। खाओ बेबी, छोटे आदमी ने कहा। इन बातों में ना पड़ो। तो वो बंदर तुम ही रहे होगे? हाँ बेबी, मैं ही था। मुझे मेरा कसूर बताओ। यहाँ अपने कसूर पर कौन पकड़ा जाता है? बातें नहीं, लंबा आदमी हाथ उठाकर बोला। नाश्ता करो और इसे हमेशा याद रखना कि लालच बुरी बला है। तुम मैक्स फैक्टर के ब्यूटी बक्स के लालच में इस बंदर के चक्कर में पड़ी थी। तुम ठीक कह रहे हो। अब कभी अपनी इस्तिताअत से बढ़कर ख्वाहिश नहीं करूंगी, और परियों के वजूद पर भी यकीन नहीं रखोगी। लंबा आदमी हंसकर बोला। तुम्हारी उम्र क्या होगी? 13 साल। 4 साल बाद बिल्कुल जवान हो जाओगी। फिर तुमने बकवास शुरू कर दी, छोटा आदमी बुन्ना कर बोला। चुप रहे चिपकली के बच्चे, वरना मसल दूंगा। आओ, छोटा आदमी कुर्सी से उछलकर अलग हटता हुआ बोला। अगर तुम्हारी ऊंटनी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है। शाजिया ने लंबे आदमी की तरफ देखा। वो इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे किसी नासमझ बच्चे की लाफो गजाफ से महफूज हो रहा हो। आओ ना, देखो कितना दम है तुम में, छोटा आदमी हाथ हिलाकर बोला। सख्त एहसान फरामोश हो तुम, मैंने तुम्हें रिहाई दिलाई है, लंबे आदमी ने कहा, और इसके इवज मुसलसल मेरी तौहीन किए जा रहे हो। बादशाह हूँ, जो चाहूं करूं। 2 मिनट में तारे नजर आ जाएंगे बादशाह सलामत, अगर मुझसे उलझे। चलो बैठो, चाय पियो। मैं इस बच्ची की मौजूदगी में झगड़ा नहीं करना चाहता। शाजिया को इस नन्हे मुन्ने बच्चे की जुर्रत पर ताजुब हो रहा था। नाश्ते के बाद भी वो वहीं बैठे रहे थे। लंबे आदमी ने फोन उठाकर सामने रख लिया था। ठीक 10 बजे इसने नंबर डायल किए और माउथपीस में बोला। हाँ, मैं ही हूँ। क्या कहा? नहीं, हरगिज नहीं, इसमें धोखे की कोई बात नहीं। देखो खान तजम्मुल, मुझसे अड़ने की कोशिश मत करो। तुम्हारे फरिश्ते भी मुझ पर हाथ नहीं डाल सकते। मैं कोई टटपुजिया मुजरिम नहीं हूँ। अगर मेरा नाम सुन लिया तो तुम्हें भी चक्कर आ जाएं। लिहाजा इस बात को यहीं खत्म कर दो। क्या कहा? तहरीर में? अच्छी बात है, यही सही। एक हाथ से लिफाफा दो और दूसरे हाथ से लड़की लो, लेकिन तुम्हारा गैर मुसल्लह होना जरूरी है और तुम अपने मातहतों को साथ नहीं लाओगे। अगर मुझे इसका शुबा भी हो गया तो लड़की तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। ओके, मैं एतबार करता हूँ तुम्हारी बात पर। हाँ हाँ, वो बाफियत है, तुम इसकी आवाज सुन सकते हो। इसने रिसीवर शाजिया की तरफ बढ़ा दिया। शाजिया ने कांपते हुए हाथों से रिसीवर थामा था और बोली थी। हेलो पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पेशानी की कोई बात नहीं है। इसने कुछ और कहना चाहा था, लेकिन लंबे आदमी ने इसके हाथ से रिसीवर झपट लिया। शाजिया ने बेबसी से छोटे आदमी की तरफ देखा था। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, इसने उसे तसल्ली दी। लंबा कह रहा था, एक बार सुन लो, अगर तुमने मुआहदे के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो नतीजे के खुद जिम्मेदार होगे। फिर रिसीवर रखकर इसने शाजिया से पूछा था, तुम्हारा बाप कैसा आदमी है? बहुत अच्छे आदमी हैं, न सिफारिश सुनते हैं और ना रिश्वत लेते हैं, तहाइफ भी वापस कर देते हैं। मेरा मतलब है, जो कुछ जुबान से कहते हैं वही करते हैं, या इसके खिलाफ भी? मैंने नहीं देखा
کہ انہوں نے کبھی اپنا کوئی عہد توڑا ہو۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ میں عہد شکنوں کو سزا بھی دینا جانتا ہوں۔ تم آخر ہو کون؟ شازیہ جھنجھلا کر بولی۔ بہت برا آدمی ہوں۔ جب تم 17 برس کی ہو جاؤ گی تو تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ اس بار چھوٹے آدمی نے اس کے ہاتھ پر چمچا مارا تھا۔ وہ اچھل پڑا۔ او کتے کے پلے، تو ہوش میں ہے یا نہیں؟ لمبا آدمی دھاڑا۔ لنگڑی اونٹنی کی اولاد، میں بالکل ہوش میں ہوں اور تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کی حفاظت کرنے کی قسم کھائی تھی۔ حد سے نہ بڑھو ورنہ پچھتاؤ گے، احسان فراموش کتے۔ بار بار احسان کا نام نہ لو۔ میں نے کسی سے درخواست نہیں کی تھی کہ مجھے رہائی دلائے۔ میں وہاں بہت آرام سے تھا۔ میرے ساتھ اچھا برتاؤ تھا ان لوگوں کا۔ مشرق میں ابھی آدمیت باقی ہے۔ مشرق کے بچے، خود کو قابو میں رکھو ورنہ بہت سخت سزا دوں گا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ فریدی نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے حمید کی آواز آئی تھی۔ خان تجمل گھر سے نکل چکا ہے۔ اس کی جیپ عالمگیر روڈ پر مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ تنہا ہے، وردی میں بھی نہیں ہے۔ تعاقب جاری رکھو، فریدی نے کہا۔ کیا تم میک اپ میں ہو؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، کوئی نئی بات ہو تو مجھے مطلع کر دینا۔ بہت بہتر۔ فریدی نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ سرخ رنگ کے انسٹرومنٹ کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری طرف سے ڈی آئی جی پوچھ رہے تھے، تجمل کی لڑکی ملی یا نہیں؟ ابھی نہیں جناب، میں پوری طرح تعاون کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ بہت پریشان ہے۔ کیا اس نے تمہیں پوری کہانی سنائی ہے؟ جی ہاں، شاید آپ اس بندر سے متعلق میرا خیال جاننا چاہتے ہیں۔ تم ٹھیک سمجھے، میری دانست میں وہ فنچ ہی ہو سکتا ہے اور بندر کی کھال ہی میں جیل سے فرار ہوا ہوگا۔ ان اطراف میں بندروں کی کثرت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندر کی کھال جیل میں کیوں کر پہنچی؟ روئی کی گھانٹوں میں جا سکتی ہے۔ سود کاٹنے کے لیے پچھلے ہی مہینے کئی گھانٹیں جیل میں پہنچ چکی تھی۔ غالباً انہیں کھول کر چیک نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیل کے اندر بھی کوئی مددگار موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ڈی آئی جی نے کہا۔ اگر وقت ہو تو میرے آفس چلے آؤ۔ بہت بہتر، اس نے کہا اور سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر خود بھی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے لیڈی انسپیکٹر ریکھا کو طلب کر کے کہا تھا، تم یہیں بیٹھو اور حمید کی رپورٹ ریکارڈ کرتی رہو۔ اگر ضرورت ہو تو ڈی آئی جی کے آفس میں مجھ سے رابطہ قائم کر لینا۔ بہت بہتر جناب، اس نے سرخ رنگ کے انسٹرومنٹ پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ فریدی نے پارکنگ شیڈ سے گاڑی نکالی تھی اور ڈی آئی جی کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں تنہا ہی تھا۔ اٹھ کر فریدی کا استقبال کیا تھا اور سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھو۔ کوئی ضروری کام تو نہیں کر رہے تھے؟ تھا تو ضروری ہی، مگر اب دوسرے کو سونپ آیا ہوں۔ سوال تو یہ ہے کہ فنچ کو ان دونوں سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کے لیے کام کر رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے انہی لوگوں کی مدد سے جیل سے فرار ہوا ہو۔ آخر انہوں نے سنگھی کو بھی تو انگیج کر لیا ہے۔ اب وہ زیرو لینڈ کا ایک ایجنٹ ہے۔ بڑے مجرموں کو وہ اسی طرح اپنی تنظیم میں شامل کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ فنچ کو اسی لیے رہائی دلائی گئی ہے کہ وہ ان دونوں کو تلاش کرے۔ اب خود خیال فرمائیے کہ اگر کوئی بندر کسی جیل کی چھت پر نظر آئے تو زیادہ سے زیادہ یہی کیا جائے گا کہ اسے پتھر مار کر بھگا دیا جائے گا، گولی تو نہیں ماری جائے گی۔ تمہارا خیال درست معلوم ہوتا ہے۔ اب مجھے اس ٹھیکیدار کی تلاش ہے جس نے روئی کی گھانٹیں بھجوائی تھیں، لیکن وہ آج کل شہر ہی میں موجود نہیں ہے۔ ان لاشوں کی شناخت ہو سکی یا نہیں؟ نہیں جناب، ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہے۔ نتیجہ وہی رہا، یعنی الیکٹرک شاک۔ بڑی عجیب بات ہے، اور جو کچھ بھی تھا انہی انگشتریوں میں تھا۔ ہاں، تم نے کسی کتے کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، اس کے سلسلے میں یہی رپورٹ ہے، اور ساری اموات ایک ہی وقت میں ہوئی تھیں، اور اس کتے کا مالک بھی نہیں مل سکا۔ نہیں جناب، بس تو پھر یہی سمجھو کہ تمہیں الجھائے رکھنے کے لیے یہ حرکت ہوئی ہے، تاکہ ان دونوں کی طرف سے تمہارا ذہن ہٹا رہے۔ کوئی خاص بات نہیں، بارہا ایسے حالات سے گزر چکا ہوں۔ فریدی بولا۔
تم چائے پیو گے یا کافی؟ فی الحال کسی چیز کی بھی خواہش نہیں ہے۔ تجمل کی لڑکی مل جائے تو مطلع کر دینا۔ بہت بہتر جناب، فریدی اٹھتا ہوا بولا۔ وہ اپنے آفس پہنچا تھا۔ ریکھا اب اسے دیکھ کر بولی، بس میں آپ کو فون کرنے ہی والی تھی۔ کوئی خاص بات؟ خان تجمل ابھی ابھی رائلے ہوٹل میں داخل ہوا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ حمید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ باہر ہی ٹھہر کر انتظار کریں یا خود بھی اندر تشریف لے جائیں۔ کیا تم نے ہولڈ آن کر رکھا ہے؟ جی ہاں۔ لاؤ ریسیور مجھے دو۔ ہیلو، ہاں، نہیں، تم باہر ہی ٹھہرو، ہمیں فی الحال صرف حالات کا اندازہ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ ریکھا کی طرف مڑا۔ کیا تم کوئی خاص کام کر رہی ہو؟ جی نہیں۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد میں پھر تمہیں طلب کروں۔ بہت بہتر۔ میں دراصل ایک شکایت لے کر آپ کے پاس آئی تھی۔ کہو، کیا بات ہے؟ حمید صاحب نے پھر اس موٹے بھینسے کو میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ کل وہ ایک ٹرک پر 250 گملے لاد کر میرے گھر پہنچا تھا۔ اوہو، تب تو تمہارا لان بھر گیا ہوگا۔ سنیے تو صحیح، پتہ نہیں ان حضرات نے کیا پٹی پڑھائی تھی۔ ہر گملے میں دتورے کا پودا تھا۔ موٹا کہنے لگا اسی ہفتے کے اندر اندر بھنگ کے بھی 250 گملے مہیا کر دوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حمید کو کس طرح ٹھیک کروں۔ موٹا یہ بھی کہہ رہا تھا دتورے اور بھنگ کے پودے ایٹمی تابکاری کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ میں قاسم کو سمجھا دوں گا، اس پر بھی باز نہ آیا تو تم خود ہی کسی دن اسے پکڑوا کر 2-3 دن کے لیے بند کرا دو، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ بس میں آپ کی طرف سے اجازت چاہتی تھی۔ جواز بھی ہوگا تمہارے پاس جب وہ بھنگ کے پودے لائے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ فون کی گھنٹی پھر بجی اور فریدی نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے حمید کی آواز آئی تھی، وہ اپنی لڑکی سمیت ہوٹل سے باہر آیا ہے اور اب جیپ میں بیٹھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے گھر تک پہنچا کر واپس آ جاؤ۔ خود کو ظاہر کروں یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اوکے فادر۔ فریدی نے ریسیور رکھ کر ریکھا سے کہا، تم تھوڑی دیر بعد خان تجمل کے گھر چلی جانا اور اس کی لڑکی سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اغوا کنندگان کے حلیے ضرور نوٹ کرا لانا۔ بہت بہتر جناب۔ وہ چلی گئی اور فریدی نے ڈی آئی جی کو لڑکی کی بازیابی کی اطلاع دے کر اپنی میز کی دراز لاک کی اور پھر آفس سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی رائلے ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ مینیجر اسے دیکھتے ہی بکھلا گیا، شاید پہچانتا تھا۔ فرمائیے جناب، میرے لائق کوئی خدمت؟ کچھ نہیں، بس ایک کپ کافی کے لیے چلا آیا ہوں۔ بہت بہتر، تشریف رکھیے جناب، ابھی حاضر کی جاتی ہے، اس نے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فریدی نے ہیڈ ویٹر کو اشارے سے بلایا اور آہستہ سے بولا، کیا یہاں کوئی بے حد پستہ قد آدمی بھی مقیم ہے؟ پچھلے ہفتے کی بات ہے جناب، اس نے 2 دن قیام کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بہت لمبا آدمی بھی تھا، چینیوں کی سی شکل تھی۔ اوہ، وہ خاموش کھڑا رہا۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، آج یہاں ایک مغویہ کی بازیابی ہوئی ہے اور معاوضے کی رقم انہی دونوں نے وصول کی ہے۔ ہو سکتا ہے جناب، لیکن میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ممکن ہے کسی کمرے میں یہ معاملہ ہوا ہو، میں تو صبح ہی سے حال میں ہوں۔ اگر وہ پھر نظر آئیں تو اس پتے پر مطلع کر دینا۔ فریدی نے اپنا کارڈ اسے دیتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر جناب۔ اس نے کارڈ دیکھے بغیر جیب میں رکھ لیا تھا اور بولا تھا، اور کوئی خدمت جناب؟ نہیں، بس جاؤ، شکریہ، لیکن یہ بات ہم دونوں کی حد تک رہے گی اور تمہیں خاطر خواہ انعام بھی ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں جناب، وہ مسکرایا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد مینیجر دکھائی دیا، اپنی نگرانی میں فریدی کے لیے کافی لایا تھا۔ آپ بھی تو بیٹھیے۔ جی 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 ہاں، شکریہ۔ آج کل آپ کے یہاں فلور شو نہیں ہو رہا؟ نہیں جناب، یہ چکر ہی ختم کر دیا، بڑا ہنگامہ ہوتا تھا۔ ہنگامہ؟ میں نہیں سمجھا۔ کوئی 15 دن پہلے کی بات ہے، ایک قتل ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ کس طرح؟ ایک مقامی رقاصہ تھی،
اس کے کسی شناسا نے چھیڑ دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، کئی تماشائی اس پر ٹوٹ پڑے، بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ کیا وہ بہت لمبا اور چینیوں جیسی شکل والا تھا؟ جی نہیں۔ اوہ، مینیجر ہنس پڑا اور پھر خفیف ہو کر بولا، معاف فرمائیے گا، مجھے وہ دونوں یاد آ گئے تھے۔ کون دونوں؟ ایک بے حد لمبا تھا اور دوسرا اتنا ہی چھوٹا۔ غالباً لمبے آدمی کی شکل چینیوں جیسی تھی۔ کس نمبر کے کمرے میں مقیم تھے؟ 28 نمبر میں غالباً۔ شاید انہوں نے وہ کمرہ ابھی تک نہیں چھوڑا ہے۔ ذرا میں ایک فون کال کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ فریدی کاؤنٹر پر آیا اور خان تجمل کے گھر کے نمبر ڈائل کیے۔ خان تجمل کو بلائیے گا، میں فریدی بول رہا ہوں، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ چند لمحے منتظر رہا، پھر دوسری طرف سے خان تجمل کی آواز آئی تھی، شکریہ کرنل صاحب، آپ کے محکمے کی ایک خاتون بچی سے گفتگو کر رہی ہیں۔ یہ بتائیے کہ وہ آپ کو کس کمرے میں ملی تھی؟ کمرہ نمبر 28 میں۔ وہاں اور کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، تنہا تھی۔ پھر آپ نے معلومات کس طرح پہنچائیں؟ عین وقت پر اس نے مطلع کیا تھا کہ لفافے پر کمرہ نمبر 28 لکھ کر رائلے ہوٹل کے کاؤنٹر کلرک کے حوالے کر دوں گا۔ اوہ، بچی تو عافیت سے ہے نا؟ جی ہاں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کا تعاون حاصل نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ کوئی بات نہیں، فریدی نے کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کاؤنٹر کلرک اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے وہ لفافہ جو 28 نمبر کے لیے دیا گیا تھا؟ فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جی میں نے کی بورڈ پر لگا دیا تھا۔ اس نے مڑ کر بورڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خود فریدی بھی تیزی سے کی بورڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 28 نمبر کے نیچے ایک لفافہ لگا ہوا نظر آیا جس پر خود اسی کا نام ٹائپ کیا ہوا تھا۔ یہ میرا نام ہے، اسے نکالیے، اس نے کلرک سے کہا۔ کلرک نے لفافہ نکالا تھا اور نام پڑھتے ہی لفافہ فریدی کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ٹائپ ہی کیا ہوا خط لفافے سے برآمد ہوا تھا۔ اس نے خط پر نظر ڈالی۔ کرنل فریدی، تمہارے سکون کے دن ختم ہوئے۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو اس جگہ کا پتہ بتا دو جہاں دونوں بڑی عورتیں رکھی گئی ہیں۔ ان کی رہائی کا کام مجھے سونپا گیا ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکو گے۔ اس نے خط پڑھ کر طویل سانس لی اور خط کو جیب میں رکھتا ہوا میز کی طرف پلٹ آیا۔ کافی تو ٹھنڈی ہو گئی ہے جناب، مینیجر نے کہا۔ 28 نمبر کی تلاشی کے لیے مجھے سرچ وارنٹ حاصل کرنا پڑے گا۔ اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کرنل صاحب، اگر وہ دونوں باضابطہ طور پر ملزم ہیں۔ ٹھیک ہے، فریدی نے کہا تھا اور پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی اندر سرچ وارنٹ آ گیا تھا۔ حمید ہی لایا تھا اور ریکھا بھی وہیں آ گئی تھی۔ اس نے بھی ایک لمبے اور ایک مختصر سے آدمی کی کہانی سنائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ دونوں کے درمیان ہر وقت جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ کمرے کا قفل کھولا گیا۔ وہاں ایک ٹائپ رائٹر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ فریدی نے اپنے محکمے کے فنگر پرنٹ سیکشن کے لوگوں کو بھی طلب کر لیا تھا۔ انہوں نے انگلیوں کے نشانات کی تلاش بھی شروع کر دی تھی۔ ٹائپ رائٹر پر پاؤڈر چھڑکا گیا تھا۔ پھر جیسے ہی تصویریں اتارتے وقت فوٹوگرافر کا ہاتھ کی بورڈ پر پڑا، ٹائپ رائٹر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا اور وہ سب بکھلا کر گیلری میں نکل آئے۔ دروازے سے کثیف دھواں باہر نکل رہا تھا۔ فائر بریگیڈ اسٹیشن کو فون کر دو، فریدی زور سے چیخا۔ گیلری میں پہنچنے والے کچھ لوگ بھی زخمی ہو گئے تھے۔ دھماکے سے پوری عمارت میں کھلبلی مچ گئی تھی اور مینیجر بکھلایا ہوا ادھر ادھر دوڑتا پھر رہا تھا۔ فریدی نے اسے کہتے سنا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی چکر ہے، ورنہ یہ حضرت یہاں کیوں تشریف لاتے؟ حمید فائر بریگیڈ کو فون کر کے واپس آیا تو دھواں صاف ہو چکا تھا اور فوٹوگرافر کی لاش قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ فریدی خالی خالی نظروں سے لاش کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کیا یہ مناسب تھا؟ حمید آہستہ سے بولا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، سب کچھ سنگ کے توقعات کے عین مطابق ہوا ہے۔ وہ بیچارہ مفت میں مارا گیا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے بغیر کام کیا جائے۔
غالباً کی بورڈ پر اس کا ہاتھ پڑ گیا تھا۔ ہاں، میں نے یہی دیکھا تھا۔ لاش اٹھ جانے کے بعد وہاں سے روانگی ہوئی تھی۔ فریدی کے چہرے پر کچھ عجیب سے آثار تھے، جن میں تشویش، جنجلاہٹ اور ندامت سب ہی کی پرچھائیاں تھیں۔ حمید اسی گاڑی میں تھا۔ اس کی گاڑی رمیش لے گیا تھا۔ اب کیا خیال ہے؟ حمید نے پوچھا۔ اس کنٹریکٹر کو دیکھوں گا جو جیل کے لیے روئی کی گھانٹیں سپلائی کرتا ہے۔ جیل کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مددگار مل سکے گا۔ کنٹریکٹر ہی سے اس کا بھی سراغ مل سکے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں اب کہاں لے جائی گئی ہیں؟ حمید نے کہا، لیکن فریدی نے ایسا کوئی جواب دینے کی بجائے کہا تھا، تم بہت زیادہ محتاط رہنا۔ خان تجمل نے ہم دونوں ہی کا نام لیا ہوگا۔ مجھے آپ کی فکر ستا رہی ہے۔ فریدی کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور نگاہ ونڈ اسکرین پر تھی۔ حمید نے تھوڑی دیر بعد کہا، فی الحال آپ کنٹریکٹر کو نظر انداز ہی کر دیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام سنگ کی توقعات کے مطابق نہ ہو۔ سوچ تو میں بھی یہی رہا تھا، کیونکہ کمرہ نمبر 28 کے بعد میرا رخ کنٹریکٹر ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ سنگ کا یہی اندازہ ہوگا۔ بس پھر گول کیجئے، کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیے۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ نہیں، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیے۔ کیا میں آج کل آپ کو یتیم سا نہیں لگ رہا؟ لگ تو رہے ہو۔ کیا بات ہے؟ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ڈی آئی جی کی اسٹینو روحی پسند آ گئی ہے، لیکن وہ گھاس نہیں ڈالتی۔ تمہارے سینگ اگ آئے ہوں گے۔ مجھ سے زیادہ گلفام لوگ آ گئے ہیں محکمے میں۔ سنا ہے اب لیفٹیننٹ جعفری کو اپنی ماتحتی میں لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فکر نہ کرو، میں نے آج تک کوئی اسٹینو نہیں رکھی۔ رہ گئی ریکھا تو وہ بے حد گھاگ ہے۔ روحی جعفری ہی کے چکر میں ہے۔ تم تو ایسی لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑتے تھے جو کسی دوسرے کے چکر میں ہوں۔ مجھے ضد ہو گئی ہے ان لوگوں سے۔ شاید بڑھاپے کا حملہ ہو گیا ہے تم پر۔ جوانوں کو اس کی فکر کہاں ہوتی ہے۔ ایک نکل گئی، دوسری آئے گی۔ بڑی تجربہ کاری کی باتیں کر رہے ہیں، حمید طنزیہ لہجے میں بولا۔ فریدی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ گاڑی کا انجن بے ہنگم سی آوازیں پیدا کر کے بالکل بند ہو گیا۔ بیچ سڑک پر گاڑی اچانک رکی تھی۔ پچھلی گاڑی کی ٹکر نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ فریدی تو اسٹیئرنگ پر ٹک گیا تھا، لیکن حمید کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔